यादत बाशुद एपिसोड 15। सामान को बैजेस के साथ रखकर बोले, हानुम मुतमईन रहे कि फिर ब्रिगेडियर वापस नहीं लौटूंगा। मैं ख्वाब ज्यादा नहीं देखता, लेकिन एक ही ख्वाब चंद बार से देख रहा हूँ, और वो ये कि ख्वाब के मैं एक जगह पर मौजूद दिफा कर रहा हूँ। जब मगर मच्छू ने मुझे घेर कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन मैं आहर तक वहीं जम के खड़ा रहा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस ख्वाब की तबीर वही बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम का दिफा है। इस ख्वाब के बारे में उन्होंने मुझे पहले भी बताया था। हमीद का चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें शौक से भरपूर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी आंखें आसमानी होती जा रही थी। मैंने कहा, कुछ हुआ है क्या? आपकी आंखें बता रही हैं कि बहुत जल्द जाने वाले हैं। रवानगी कब है आपकी? मुझसे निगाहें चुराई और कमरे की जानब चले गए ताकि कपड़े तब्दील कर सके। कहने लगे, कपड़े दो देता हूँ, कभी अमकान है कि हमारी रवानगी जुमेरात को होगी। उनका ये कहना था कि मेरा दिल टूट गया। परवाज कैंसिल होने के बाद एक तो दिन मैंने सुकून का सांस लिया था, लेकिन उनके जाने की खबर ने मुझे भीड़ से बेताब कर दिया था। छीले हुए आलू बेसन में धोने के लिए डाले और फिर कमरे में चली गई। सख्त लम्हात थे। एक तरफ मैं चाहती थी कि हमीद पास हो ताकि मैं जी भर कर इन्हें देख सकूं, और दूसरी जानब दिल करता था कि वो ना हो ताकि तन्हाई में उनके ना होने पर दिल खोल कर रो सकूं। बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया कि उनके कपड़े मैं धोऊंगी। उनके कपड़ों को हाथ में लेते हुए दिल में एक तूफान बरपा था। हमीद से नजर बचाकर बहुत रोई। कपड़े धुलना खत्म हुए तो इन्हें हीटर के सामने फैला दिया ताकि तेजी से खुश्क हो सके। फिर खाना पकाना शुरू किया। आलू को कढ़ाई में डाला। चमचा चलाने के साथ साथ मेरी तमाम वजूद में गोया एक हलचल मची थी। मेरी तरह हमीद की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन इस खामोशी में दुनिया के बराबर अल्फाज थे। वो अपने रास्ते का इंतहाब कर चुके थे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता था कि किसी आशिक के दिल को पुरसकून किया जाए? हम एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दोनों ही जानते थे कि ये जुदाई हमारे लिए किस कदर सख्त और नाकाबिल तहम्मुल होगी। उन्होंने कुछ लोगों को फ़ोन किया और उनसे माज़रत हाही की। ये माज़रत हाही और अधूरे कामों को जल्दी जल्दी इख्तिताम तक पहुंचाना बगैर वापसी के सफ़र की नवीद सुना रहा था। मेरे आशिक दिल के लिए कोई मरहम मैसर नहीं था। कुछ देर गुजरी कि हमीद किचन में आकर स्टूल पर बैठ गए। हालांकि खाना बनाने में मसरूफ थी, लेकिन खुद पर उनकी मरकूज निगाहों को अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। मैं कोशिश कर रही थी कि उनके सामने ना रो पड़ूं और खुद को नॉर्मल जाहिर करूं, लेकिन जब वो करीब आकर खड़े हो गए और हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो मैं जब्त न कर सकी। मेरे रो पड़ने से हमीद के आंसू भी बहने लगे। मेरा हाथ पकड़ लिया और आंसू को साफ करते हुए लरजती आवाज से हमीद ने कहा, फरजाना, आपने मेरे दिल को लरजार दिया, लेकिन ईमान में लर्जिश नहीं ला सकती। उनका ये जुमला कहना था कि मैं ठटक गई। दिल में सोचा, फरजाना, ये क्या कर रही हो? तुम तो लानतशुदा खवातीन की फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहती, फिर अपने शोहर के दिल में लर्जिश पैदा क्यों कर रही हो? उनकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से अपने हाथों को उनके हाथों से खींचा और कहा, हमीद, बहुत मुश्किल है। मेरे दिन की आपके बगैर रात नहीं होती, लेकिन मैं शैतान की मददगार नहीं बनना चाहती। आपको इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के सपोर्ट करती हूँ और दुआ करती हूँ कि हम सब की आकबत बहर हो। और एक मुस्कुराहट उनके लबों पर फैल गई, ऐसी मुस्कुराहट जो मेरे दिल का मरहम थी। काश मैं उस मुस्कुराहट को फ्रेम करवा कर दीवार पर लटका सकती और हमेशा उसे देखती, ताकि मेरा ईमान आने वाले दिनों की सख्ती के बायस मुतजलजल न होने पाए। इन जुमलों ने हमीद को पुरसुकून करने के साथ साथ मेरे वजूद में बरपा तूफान को भी साहल तक पहुंचा दिया था। उन्होंने कहा, आप भूल गई कि मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन आपने मेरी शहादत के लिए दुआ की थी। मैंने सवाल किया, वो किस तरह? आपके साथ गुजारे हुए तमाम दिन खूबसूरत हैं, फिर आपकी मुराद कौन सा दिन है? उन्होंने कहा, याद है निकाह के वक्त मैंने कहा था कि आप दुआ करें मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैंने उसी दिन खुदा से दुआ मांगी थी कि जल्द शहादत को पा सकूं, और आपने मेरी दुआ की थी, और मेरी जो भी दुआ हो कबूल हो जाए। गाड़ी में बैठे शख्स की मानत मेरा जहन परवाज करता हुआ निकाह के लम्हात तक पहुंच गया। वो दिन जब हमीद अपना शनाख्ती कार्ड भूल आए थे, बहुत देर से पहुंचे थे, अब बहुत जल्दी जाना चाहते थे। मुझे खुश होना चाहिए था या फिर उदास? उनके ना होने के लिए मैंने दुआ की थी, या फिर जुदाई और उनके आसमानी हो जाने की दुआ मांगी थी? हमने खाना खाया
تو میں نے کہا عزیز اب تھک چکے ہیں، جائیں جا کر نہا لیں۔ وہ تمام وقت جب حمید نہا رہے تھے میں ان کے جملوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، ایسا جملہ کہ جس نے میرے دل کی دنیا کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ میں نے خدا سے سودا کیا ہے، میں کسی ایسے شخص کے دل میں شک نہیں ڈالنا چاہتی کہ جو خرم کے دفاع کے لیے جانا چاہتا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں زیادہ محکم رہوں گی۔ حمید تولیے میں کہ انہوں نے نیلے رنگ کی ٹوپی پہنی تھی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے سارے جو فیصلے کیے تھے ان کے لیے کاغذ لے کر آئی۔ میں نے کہا آغا آپ کو تو معلوم ہی ہے کب عزائم ہوں گے، شاید کل ہی چلے جائیں۔ ابھی آپ میں ہمت ہے تو کچھ لائنیں اپنے وصیت نامے کے طور پر لکھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2 مختلف کاغذوں پر 2 مختلف وصیت نامے لکھیں گے، ایک وصیت نامہ سب دوستوں لوگوں کے لیے بعد میں پڑھیں، اور دوسرا میرے لیے، میرے امی ابو کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، وہ اچھا لکھ لیتے تھے، ابھی نہا کر نکلے تھے، ان کے سر اور بالوں سے پانی کے قطرے کاغذ پر گر رہے تھے۔ میں نے کہا حمید مہربانی کریں سادہ سے لکھیں اور زیادہ پیچیدہ نہ بنائیں، سادہ لکھیں کہ ہم سب پڑھ سکیں اور آسانی کے ساتھ۔ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ہنس پڑے۔ حمید مذاق سے بولے کہ آپ کو تو تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ ہے، اتنا مشکل لکھوں گا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ انہوں نے وصیت نامہ لکھا ویسے ہی جیسے لکھا تھا، اسے پینٹ بھی نہ کیا، بہت سادہ اور غلطی کے بغیر لکھا۔ ایک مکمل صفحہ ہوا تو انہوں نے صفحہ مجھے پکڑایا اور بولے دیکھو یہ پڑھو کیسا ہے۔ میں نے آہستہ آواز میں پڑھنا شروع کیا، بس سلام اور محمد و آل محمد پر صلوات، یہ حمید سیاہ کالی مراد فرزند حشمت اللہ کی طرف سے۔ مجھے یہ ضروری لگا کہ اپنے احساسات اور درد کچھ جملوں اور سطروں میں مکتوب کروں۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کا دفاع خود پر واجب سمجھتا ہوں، اور اس خاندان کے نقش قدم پر چلنا میری سعادت ہے، اور خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس راستے میں ثابت قدم رکھے۔ میرے آنسو رواں ہو گئے، جتنا آگے پڑھتی جاتی میرا گریہ زیادہ ہوتا جاتا، لیکن میں یہ لکھ رہا ہوں کہ جو بھی پڑھے یا سنے وہ جان لے کہ میں شرمندہ ہوں۔ میرے پاس ایک سے زیادہ زندگی نہ تھی کہ حضرت ولی عصر اور ان کے برحق نائب امام خامنہئی پر نچھاور کروں۔ انہوں نے میرے اشک دیکھے تو بولے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، خانم رو مت، محکم اور با اقتدار وصیت نامہ پڑھو۔ جب انہوں نے میرے آنسو دیکھے تو مزید بولے اب چلیں اٹھیں اور کھڑی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اونچی آواز سے وصیت نامہ پڑھیں، ایسے تصور کریں کہ لوگوں کے درمیان کھڑی ہیں اور ایک شہید کی ہمسر کے طور پر وصیت نامہ پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ اس رات اونچی آواز سے تقریباً 10 بار ان کا وصیت نامہ پڑھوں۔ جب ختم ہو گیا تو انہوں نے مجھے اپنی اشعار کی ڈائری لانے کا کہا۔ اسی سال عاشورہ میں انہوں نے کچھ اشعار لکھے تھے، انہی اشعار میں سے 3 بیت انہوں نے وصیت نامے کے آخر میں لکھے، اور پھر تاریخ لکھی 10 نومبر 2015۔ تاریخ کے ساتھ انہوں نے وہ جملہ لکھا جو وہ ہمیشہ لکھا کرتے تھے، خدا صابرین کے لیے کافی ہے۔ جب بھی ان کی زندگی میں مشکل حالات درپیش ہوتے یا کسی چیز سے غمگین ہوتے یہی جملہ کہتے اور پرسکون ہو جاتے۔ جب وہ خصوصی وصیت نامہ لکھ رہے تھے تو میں نے کہا حمید شاید میں تب تک ماں بن جاؤں، کچھ جملات ہمارے بچے کے لیے بھی لکھیں، اگر آپ کے ذہن میں ہیں ان کے لیے کوئی نام ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ جب بھی بچے کا ذکر آتا تو وہ کہتے ہمیں ٹوینز چاہیے، اس لیے کیونکہ میں بھی ٹوینز تھا اور میرے بچے بھی ٹوینز ہوں گے، فرزانہ سیب کھائیں تاکہ ہمارے دونوں بچے خوبصورت ہوں۔ وصیت نامے میں انہوں نے 2 لڑکوں کے نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے لکھے، محمد حسام اور محمد احسان۔ انہیں بہت شوق تھا کہ ان کا بیٹا ہو تو وہ ذاکر اہل بیت علیہ السلام بنے اور قرآن حفظ کرے۔ بیٹی کے لیے بھی اسما نام منتخب کیا، کہتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ روز قیامت میری بیٹی کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز کے نام سے پکارا جائے۔ انہی ناموں کو ایک علیحدہ کاغذ پر لکھ کر قرآن کے اندر رکھا جو کہ الماری میں پڑا تھا۔ اس کاغذ پر یہ لکھا تھا خدایا مجھے ایک صالح، صحت مند اور خوبصورت اور ذہین فرزند عطا کر۔ خط کے آخر میں جب آخری سطر لکھ رہے تھے تو میں نے کہا معمولاً شہداء کی بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ آخری دیدار کے موقع پر اپنے شوہر کو دل بھر کر نہیں دیکھ پائیں۔ آپ اپنے وصیت نامے کے آخر میں لکھیں کہ اگر شہید ہو گئے تو مجھے اجازت چاہیے کہ میں آدھے گھنٹے آپ کے پیکر کے ساتھ اکیلی رہوں۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ داستان اتنی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں اس لمحے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی،
مجھے خود بھی علم نہیں تھا کہ میں کیسے یہ سب باتیں اپنی زبان سے بیان کی، ایسے جیسے کوئی اور میرے بدن میں داخل ہو اور یہ بات کر رہا ہو۔ میرا ذہن اتنے آگے جا چکا تھا، میں ان کی شہادت کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی۔ وصیت نامے کے آخر میں لکھا، میری بیوی کو اجازت دیں کہ وہ چند لمحات میرے جنازے کے ساتھ تنہا گزارے۔ میں نے وہ وصیت نامے قرآن میں رکھ دیے، غمگین اور پریشان دل کے ساتھ کہا، یہ آپ کی امانت میرے پاس رہے گی، انشاءاللہ کہ صحیح و سلامت واپس لوٹے اور یہیں سے آ کر آپ خود اٹھائیں۔ بدھ کے دن صبح حمید پھر کام پر چلے گئے۔ سارا دن میں نے حمید کے وصیت ناموں کے ساتھ گزارا، ایک ایک سطر پڑھتی اور آنسو بہاتی، آخر تک پڑھتی گئی اور پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتی۔ ان کی وصیت کا ایک ایک جملہ میرے لیے مصائب کی مانند تھا۔ وہ کام سے واپس آئے تو ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کسی پنجے سے آزاد ہو گئے ہوں۔ انہوں نے کہا، آج ہمیں ایک کاغذ دیا گیا تھا کہ ہم اپنے دفن کیے جانے کی جگہ بتائیں اور اس شخص کا نام بھی جو ہماری شہادت کی خبر کا اعلان کرے۔ میں نے لکھا کہ میری وصیت نامہ میری زوجہ کے پاس ہے۔ پہلے لکھا کہ مجھے وادی اسلام نجف میں دفن کریں، پھر سوچا آپ اور امی دونوں ہی میری دوری برداشت نہیں کر پائیں گی، تو میں کاٹ کر گلزار شہداء قزوین لکھ دیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، رونے کی وجہ سے میری آواز باری ہو چکی تھی۔ اسی آواز سے کہا، اچھا کیا، ورنہ میں اپنی کل جمع پونجی بیچ کر نجف چلی جاتی اور وہیں زندگی گزار سکتی۔ میری خواہش پر انہوں نے لکھا تھا کہ اگر وہ شہید ہو گئے تو میرے والد شہادت کی خبر دیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ بابا کی جگہ جو کوئی بھی مجھے خبر سنائے گا میں سالوں اس سے نفرت کروں گی، اور جب بھی اسے دیکھوں گی مجھے اس طرح واقعے کی یاد آئے گی۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ابد تک مجھے اس جدائی کی یاد دلاتا رہے، لیکن بابا کی بات اور تھی۔ باپ اور بیٹی کی محبت ان چیزوں سے بہت بڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ جب وہ دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کرنے لگے تو انہوں نے کہا، مجھے جلدی اٹھا دینا تاکہ ہم دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں اور انہیں خدا حافظ کہہ سکیں۔ ہمیشہ کی طرح اپنی عادت کے مطابق ہیٹر کے پاس لیٹ گئے اور سو گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے سر پر کھڑی ہو جاؤں، انہیں دیکھتی رہوں۔ وہ دن بھی تھے کہ جب دل چاہتا تھا کہ گھڑی کی سوئیاں آگے چلی جائیں تاکہ حمید کو دیکھ سکوں، اور آج یہ لمحات ہیں کہ دل چاہتا تھا کہ وقت رک جائے، لیکن گھڑی کی سوئیاں بھاگی جا رہی تھیں۔ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن میں ابھی بھی ان لمحات کی گرفت میں تھی کہ جب میں حمید سے نئی آشنا ہوئی تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میرے گھر گئے۔ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہی امی نے رونا شروع کر دیا۔ میں بہت مشکل سے اپنے اوپر قابو پا رہی تھی۔ بہت مشکل تھا کہ میں اپنے آپ کو پرسکون رکھوں۔ جس دن ابو کو کہا تھا کہ حمید کا نام شام جانے والی لسٹ میں ڈال دیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ غمگین نہ ہوں گی، اور ان سے خدا حافظی کرتے وقت صحن میں ابو روتے ہوئے آئے، حمید کو گلے لگایا اور آہستہ زیر لب دہرا رہے تھے، میں جانتا ہوں حمید جائے گا تو شہید ہو جائے گا، حمید واپس نہیں لوٹے گا۔ وہ یہ بولتے جاتے اور روتے۔ اپنے ابو کو ایسے دیکھ کر میرا صبر ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا سر حمید کے شانے پر رکھا اور بے صدا رونے شروع کر دیا۔ موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ موسم کی ہنگی سے زیادہ حمید کی جدائی کی ٹھنڈک وجود میں بیٹھے جا رہی تھی۔ وہاں سے ہم حمید کے امی ابو کے گھر گئے۔ میں پھپھو کے گھر جاتے تک روتی رہی، اپنا سر حمید کے کندھے کے ساتھ چپکا کر روتی رہی تھی۔ حمید بولے، آپ روئیں مت، آپ کا چہرہ گیلا ہو جائے گا اور موٹر سائیکل پر اور سردی لگے گی۔ جب میں ان کے گھر پہنچی، صحن میں ہی میں نے اپنا منہ دھو لیا تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میں رو رہی تھی۔ حمید بہت پرسکون انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر گھر میں داخل ہوئے۔ حمید کے سب بہن بھائی ان کے گرد اکٹھے ہو گئے، صرف حسن نہ آئے تھے۔ پھپھو نے جنوں ہی ہمیں دیکھا بولے، واہ آ گئے ہو۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھے کہ حمید کا جانا کینسل ہو گیا، اس لیے خوش تھی۔ حمید نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ان کے جانے کے بارے میں پھپھو کو بتاؤں۔ میں نے چادر اتاری اور کچن میں گئی۔ پھپھو کھانا پکا رہی تھی۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا بولی، رات کے کھانے میں اب گوشت بنا رہی ہوں، لیکن حمید کو زیادہ پسند نہیں، اس لیے کٹلس بھی بنائے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں سبزی صاف کر رہی تھی کہ پھپھو کو احساس ہوا کہ میری آنکھیں سرخ ہیں۔ انہوں نے پریشانی سے سوال کیا، کیا ہوا فرزانہ، تم روئی ہو، تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ یہ خبر دینا کہ ہمیں شام جا رہی ہیں، یہ واقعی اتنا آسان کام نہ تھا۔ اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے، ماں کے لیے وہ ایک بچے کی مانند ہے۔ اولاد کو باہر ہو تو ماں صبح تک اس کے سراہنے بیٹھی رہتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور قدم اٹھانا سکھاتی ہے۔ مائیں تو عام زندگی میں بھی اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتی ہیں۔ اب اس حالت میں کہ ایک ماں کا بیٹا محاذ سے جنگ پر جا رہا تھا، اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، وہ بھی وطن سے دور، دوسرے ملک میں۔
اگر میرے لیے حمید کی جدائی ناقابل برداشت تھی تو ان کی ماں کے لیے 1000 گنا مشکل تھی۔ میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی اور پھر مقدمہ سازی کے بعد پھر میں نے کہا، یاد آیا حمید کل جا رہے ہیں، ہم تو خدا حافظی کرنے آئے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی پھپھو نے رونا شروع کر دیا۔ ان کا رونا بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی لیکن انہیں چین نہ آیا۔ پھر ہم باری باری روتے، ایک بار پھپھو روتی، میں نے انہیں چپ کروایا، پھر میں روتی تو پھپھو چپ کرواتی۔ میری بیٹی چپ کرو، رو مت۔ حمید چند منٹوں بعد کچن میں آتے اور کہتے کہ آپ روئیں مت۔ پھپھو روتے روتے حمید سے بولی، تمہارا دل کیسے مان گیا کہ تم ہم سب کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہارا گھر کرائے کا ہے، ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہاری بیوی کتنی غمگین ہے، تم تو اسے اتنی محبت کرتے ہو، کیسے اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حمید ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنی امی کا ماتھا چوما اور بولے، میری پیاری امی، آپ نے قرآن پڑھاتی تھی، اتنی مجالس کرواتی ہیں، آپ نے یہ سب خود مجھے سکھایا ہے۔ اب آپ کیسے توقع رکھتی ہیں کہ جو تعلیم آپ نے مجھے دی ہے میں اس کے خلاف عمل کروں؟ آپ نے ہمیشہ اپنی مجالس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اسیری کے لیے گریہ زاری نہیں کیا کیا آپ دوبارہ راضی ہیں کہ دشمن کے ہاتھوں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت رقیہ علیہ السلام ان تک ان کے ہاتھ پہنچ جائیں؟ پھپھو اس کی باتیں سننے کے بعد پرسکون ہو گئی، جیسے کسی نے آنکھ پر پانی ڈال دیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ ابھی بھی ان کے دل میں قیامت برپا تھی، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ اذان کی صدا بلند ہوئی، وہیں کچن میں حمید وضو کرنے لگے۔ معلوم نہیں کیوں لیکن میرے بدن میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کی طرف توجہ کروں اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ گھنٹوں کا وقت ہوتا، ان کے کام، ان کی باتوں کو اچھے سے یاد کر لیتی، حتیٰ ان کے چہرے کے تاثرات، ان کے چہرے کی لائنیں، ان کی خوبصورت اور پاکیزہ نگاہیں، ان کے ماتھے پر آنے والے بال، ان کی داڑھی، اس گھڑی پر ہر چیز میرے ذہن میں رہ گئی۔ ان کا نماز پڑھنا، ان کا ہنسنا، حتیٰ نماز کے دوران اور نماز کے بعد جب مصلی پر بیٹھی تھی اور حمید نے اتنی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، آپ کی نماز قبول ہو، اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح ذکر میں مشغول ہو گئے۔ وہ بہت کم تسبیح ہاتھ میں لیتے، ہاتھوں کی انگلیوں پر ذکر کرتے تھے۔ وہ جب بھی ذکر پڑھتے اپنی انگلیوں پر دباؤ ڈالتے۔ ملی یہ بات بہت عجیب تھی، کیوں ذکر پڑھتے اور اپنی تمام انگلیوں کو دباتے ہیں؟ میں نے فرصت جانی اور ان سے اس کام کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے اپنی انگلیاں دکھائی اور کہا، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ انگلیوں کو یاد رہے، وہ یہ گواہی دیں کہ میں نے ان انگلیوں کے سے ذکر پڑھا ہے۔ میں نے مذاق سے کہا، حمید بس بھی کریں، اتنا ذکر پڑھتے ہیں کہ اب خدا کا پیچھا چھوڑ دیں، فرشتے بھی تھک گئے ہوں گے آپ کا ذکر کا ثواب لکھ لکھ کر۔ حمید نے جواب دیا، ہر انسان کے پاس قیامت میں ایک صندوق ہوگا، جو بھی ذکر پڑھے گا تو اس صندوق میں اپنے لیے ایک حور مہیا کریں گے جو آپ کے لیے استغفار کرے گی اور ذکر پڑھے گی، اور اس بات سے میں دکھی ہو گئی۔ اس کی شرٹ کھینچ کر کہا، آپ کو اتنی ساری حوروں کا کیا کرنا ہے؟ حمید، اگر اس دنیا میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ آپ کسی حور کے ساتھ ہیں تو میں آپ کی کھال اتار لوں گی، کچھ ایسا ہی کروں گی کہ آپ کو جنت سے باہر نکال دے۔ حمید کو اس موقع پر شرارت سوجی، کہنے لگے، ہم مرد اگر جنت میں چلے بھی جائیں تو آپ خواتین جان نہیں چھوڑیں گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ابرو کو اونچا کیا، غصے سے اپنے چہرے کو حمید کی طرف سے موڑ لیا۔ حمید نے میری حالت کو دیکھا تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انہوں نے کہا، ہانو، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ جانتی ہیں نا کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی لمبی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی صرف آپ کو منتخب کروں گا، آپ نہیں ہوں گی تو جنت میں بھی مجھے سکون نہیں ملے گا، جنت جہنم بن جائے گی۔ دسترخوان لگایا تو حمید اپنی کفیت کے باعث کچھ ٹھیک سے کھا نہیں سکے۔ ان آخری گھنٹوں میں روانگی کا شوق کے باعث سے ان کی خاص حالت تھی۔ حمید کے ذوق و شوق کے برخلاف میں عجیب سی پریشانی کا شکار تھی، دعا کر رہی تھی اور منتظر تھی کہ حمید کا موبائل بجے اور ان کے کہا جائے کہ ابھی سفر کینسل ہو گیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ پھپھو اور حمید کے بابا کی کفیت اچھی نہ تھی، اس لیے ہم جلد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ خدا حافظی کے وقت پھپھو نے کچھ اخروٹ کشمش کے ساتھ دیے تاکہ ان کے بیگ میں ڈال دوں۔ حمید نے رخصت کرنے دروازے تک آئے ہوئے اپنے والدین کو گلے لگایا۔ ہم دروازے سے باہر آئے تو انہوں نے ہمارے پیچھے پانی چھڑکاؤ کیا، وہ کام جو چند سالوں سے میں حمید کے صبح جانے وقت انجام دیتی تھی، ان کے پیچھے پانی چھڑکتی تھی تاکہ وہ بحیر و عافیت واپس آ جائیں۔
ان کا سامان جمع کرتے اور بیگ تیار کرتے وقت ہماری بہت بحث ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کا سامان ٹرالی والے ایک سوٹ کیس میں ڈالوں۔ کافی سارے کپڑے اور ساز و سامان علیحدہ کیا۔ ابھی تو سوٹ کیس میں ڈالا ہی تھا کہ حمید نے آ کر ایک ایک چیز کو نکالا، ہر چیز کو چھپا دیا اور پھر صوفے کے پیچھے ڈال دیا۔ میں نے ان کے لیے بسکٹ خریدے تھے، انہیں اس طرح کے بسکٹ پسند نہیں تھے۔ مذاق میں اور پھر سنجیدگی سے بولے، کیا ہو رہا ہے؟ اتنے سارے کپڑے، سامان اور کھانے پینے کی اشیاء۔ یقین کریں کل میرے ساتھی ایک سوٹ رکھ کر آئیں گے اور اس وقت میں سوٹ کیس اور دھوپ کے چشمے کے ساتھ جاتا، کیسا لگوں گا؟ مجھ پر ہنسیں گے۔ میں سوٹ کیس لے کر نہیں جاؤں گا، میرا سامان بیگ پیک میں ڈال دیں۔ ان کے پاس صرف ایک بیگ پیک تھا، وہ بھی ان کے جم کا تھا۔ میں نے کہا، اتنے چھوٹے بیگ میں کس طرح سامان ڈالوں؟ بالآخر انہوں نے مجھے راضی کر ہی لیا، سوٹ کیس کو بھول ہی جاؤں۔ حالانکہ بیگ بہت چھوٹا تھا لیکن کسی طرح سے سامان اس میں ڈال دیا، سوائے بسکٹس کے۔ ڈالی ہوئی تمام چیزوں میں انہوں نے پاکٹ قرآن کو پسند کیا، وہ چھوٹا قرآن جو ترجمے کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا، اس قرآن کی قدر و قیمت تمام تر سامان سے زیادہ ہے۔ اپنا، ان کے والدین اور میرے بابا کا نمبر سامان میں لکھ کر ڈال دیا تاکہ ضرورت کے وقت وہ خود یا ان کے ساتھی ہم سے رابطے میں رہیں۔ ان کے لیے ایک لال رنگ کا نیا ٹوتھ برش رکھا، وہ چاہتے تھے کہ سبز رنگ کے اپنے پرانے ٹوتھ برش کو پھینک دے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، یادگاری کے طور پر رہنے دے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے جیسے کوئی چیز میرے اور حمید دونوں کے دل میں موجود ہو۔ سامان پیک ہو چکا تھا، ان کے لیے مہندی تیار کی اور کہا، حمید مجھے نہیں معلوم اب کب جائیں گے اور آپریشن کب اور کس وقت ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ جنگ پر جانے والے فوجیوں کی طرح جو مشن کی رات مہندی لگاتے تھے، آج رات آپ کو بھی مہندی لگاؤں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، مہندی کس لیے؟ میں نے کہا، انشاءاللہ اگر آپ خیر و خیریت سے واپس آ جائیں گے تو ٹھیک، لیکن قسمت میں اگر آپ کا شہید ہونا لکھا ہو تو میں آپ کو مہندی لگاؤں گی تاکہ شہادت کا اگلا دن آپ کی شادی یعنی خوشی کا دن ہو، آپ کی خوش بختی اور عاقبت بہاری کا دن ہم دونوں ہی کے لیے بہترین ہوگا۔ حمید ڈرائنگ روم میں صوفے پر ہیٹر کے نزدیک شو کیس کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ ایک سفید کپڑا میں نے ان کو اڑا دیا اور پاؤں کے نیچے آبار رکھا، نیت کی اور پھر ان کے بالوں، داڑھی اور پاؤں پر مہندی لگائی۔ اسی حالت میں جب ان کے سر پر مہندی لگی تھی، میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور کہا، حمید کچھ باتیں کریں میرے لیے، ہم دونوں کے لیے اور ہم دونوں کے والدین کے لیے۔ وہ بولے، میں اپنے والدین کی زحمتوں کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کسی جملے کی تلاش میں تھے، میں نے مذاق میں کہا، حمید آپ کے پاس 1 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، جلدی کریں۔ انہوں نے مزید کہا، آپ کے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا اور بہت مہربانی کی۔ بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی دی اور آپ خود تو میرے دل کی جان ہیں۔ ابھی قاعدے کے مطابق آپ کو اپنے والدین کے پاس امانت رکھواؤں گا تاکہ جا سکوں، پھر انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا۔ ان آخری دنوں میں وہ بہت کہتے تھے کہ ماموں سے شرمندہ ہوں، کیونکہ ہر بار مشن کے موقع پر ان کو ان کے پاس جانا پڑتا۔ ابھی لوگ کہیں گے کہ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، لیکن ہر وقت اپنے باپ کے گھر پر ہوتی ہے۔ مہندی لگانے والے لمحات ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے خود سکارف پہن لیا اور پھر ہم دونوں نے بہت ساری سیلفیز کھینچی۔ حمید نے مجھ سے کہا، فرزانہ اگر میں واپس نہ آؤں تو ہماری ساری یادوں کو ایک جگہ لکھیے گا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز میرے اور حمید دونوں کے دل میں آئی ہو۔ میں نے کہا، پتہ نہیں، شاید یہ کام بھی کر لوں، لیکن لکھنے کی ہمت نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے اندر لکھنے کا حوصلہ نہیں ہے تو طاق پر پڑے ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ موجود حالی کیسٹوں کی طرف نگاہ کی اور پھر بولے، انہیں کیسٹوں میں ریکارڈ کر لیں۔ یہ حالی کیسٹیں حمید کی شاعری کے مقابلے میں ان کو بطور انعام ملی تھی۔ خود بخود میں خج محمود کریمی کا نوحہ جو ان دنوں میری زبان پر جاری رہتا تھا زیر لب پڑھنے لگی۔ یہ وہی نوحہ تھا جس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا امام حسین علیہ السلام سے وداع کرنا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، مجھے کیوں اپنے ساتھ نہیں لے جاتے۔ ان آخری لمحات میں آپ کس قدر ماما کی شبیہ ہو گئے تھے۔ اس نوحے کو میں نے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ حمید کے لیے پڑھا۔ حمید آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ حمید ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ جائیں۔ حمید مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ حمید آپ کس قدر ماما کی شبیہ ہو گئے ہیں۔ رات کی 11 بجے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انفلوئنزا ویکسین لگوانے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے آپس میں تمام چیزیں طے کی۔ 16,000 تومان ان کی یونیورسٹی کی ماہانہ فیس کے طور پر جمع کروانے تھے۔ ان کی بیچلرز ڈگری کے صرف 3 مضامین باقی رہ گئے تھے۔ یہ مضامین انہوں نے پہلے ہی شروع کر دیے تھے لیکن مشن پر جانے کی وجہ سے اسے مکمل نہ کر سکے تھے۔ ان بعض دوستوں نے کہا تھا، کیونکہ تم مشن پر تھے اور پڑھ نہیں سکے لہٰذا ہم نقل کرنے میں تمہاری مدد کریں گے،
لیکن حمید نے یہ بات نہیں مانی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس تعلیمی صنعت کا اثر ان کی تنہا پر پڑ سکتا ہے، تو انہوں نے تمام دروس خود ہی کامیابی سے گزارے ہوں گے تاکہ ان کی تنہا میں حرام کا کوئی بھی اثر نہ ہو۔ طے پایا کہ حمید کی ماہانہ فیس جمع کروں گی تاکہ جب وہ واپس لوٹیں تو امتحان دے کر اپنی ڈگری کو مکمل کریں۔ 80,000 تومان فوجی بیت المال کے حمید کے پاس رہ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ لازمی طور پر بابا کو دے دوں تاکہ وہ انہیں واپس لوٹا دیں۔ میں نے حمید سے اس فوجی گھر کے متعلق سوال کیا جو ہمیں ملنے والا تھا۔ اگر آپ کی واپسی تک انہوں نے وہ گھر دیا تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا بہت مشکل ہے کہ اس وقت تک آپ کو گھر حوالے کریں۔ اگر انہوں نے حوالے کر دیا تو آپ صرف سامان لے کر چلی جائیے گا۔ جب میں واپس آؤں گا تو خود ہی پینٹ کروں گا اور پھر مل کر سامان کو ٹھیک کریں گے۔ کچھ ہفتے پہلے سے نیا گھر ملنے کی خوشی میں صفائی اور دھلائی کا بہت سارا سامان خرید لائی تھی تاکہ فوجی گھر میں جا سکے، اور اس بات سے بالکل بے خبر کہ یہ گھر میرے اور حمید کے لیے آخری مشترکہ زمین ثابت ہوگا۔ رات کے 12 بجے وہ سو گئے کیونکہ انہیں صبح 5 بجے بریگیڈیئر پہنچنا تھا۔ میں نے ان کے موبائل پر 4:20 کا الارم لگایا۔ حمید آرام سے سو رہے تھے لیکن میں بالکل بھی سو نہیں سکی۔ کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم سی روشنی میں حمید کے چہرے کو یک ٹک دیکھتی رہی، مکمل خاموشی سے روتی رہی۔ تکیہ گیلا ہو چکا تھا۔ مجھے ایک جگہ چین نہیں رہا تھا، اس لیے کمرے میں چکر لگاتے اور ذکر پڑھنے لگی۔ پھر دوبارہ حمید کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کے نہ جا سکنے کے لیے خیالی پلاؤ بنانے لگی۔ اپنی عقل اور جذبات کے مابین میں بالکل پس کر رہ گئی تھی۔ سوچا کہ شاید جب وہ صبح اٹھیں گے تو ان کے دل میں درد اٹھے گا یا پاؤں میں موچ آ جائے گی، لیکن میں دل سے اس بات پر راضی نہیں تھی کہ حمید کا ایک بال بھی بیکا ہو، انہیں کسی قسم کا درد لاحق ہو۔ میں اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی کہ ہر مشن کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ بخیر و عافیت لوٹ آئیں گے۔ ابھی اذان میں 1 گھنٹہ باقی تھا جب میں نے انہیں بیدار کیا۔ ہمیشہ کی طرح ان کے لیے ناشتہ تیار کیا، انڈے کے ساتھ چٹنی جو انہیں بہت زیادہ پسند تھی، اس کے ساتھ شہد، دال چینی وغیرہ کی چائے بنائی۔ میں نے کہا حمید بیٹھ کر کھائیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میں ایک جگہ ٹھہر نہیں پا رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں دوبارہ سے ہم دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور پھر میں رونے کے سبب ان کے ایمان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو۔ وہ دسترخوان پر بیٹھے تو بولے آخری ناشتہ میرے ساتھ نہیں کریں گی؟ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے کانوں نے ان کی بات سن لی تھی لیکن جیسے دماغ اس بات سے انکاری ہو، میرے سر میں کچن گھوم رہا تھا۔ دکھ کے ساتھ کہا اب ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا پہلی بار کسی مشن پر جا رہی ہیں؟ حمید نے کہا کاش میں آپ کی آواز ریکارڈ کر کے ساتھ لے جا سکتا اور بار بار سنتا تاکہ آپ کی یاد مجھے کم ستاتی۔ میں نے کہا ہم نے طے کیا ہے کہ جہاں بھی ہوں گے آپ کو جب بھی موقع ملے گا آپ فون کریں گے۔ میں ہر روز آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ لقمے بناتے جاتے اور میرے ہاتھ میں دیتے جاتے۔ ان کی نگاہوں میں ہاس چمک تھی۔ میں نے کہا حمید اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم جائیں گے، خاص طور پر میرے لیے دعا کرنا۔ حمید بولے ضرور میری جان، جب وہاں پہنچوں گا تو ضرور خانم کو بتاؤں گا کہ میری خانم ہمیشہ میرے ساتھ تھی۔ میں بتاؤں گا کہ فرزانہ نے میری زندگی کا بیڑا اٹھایا ہے تو میں اس قابل ہو سکا ہوں کہ اسلام اور اپنے اعتقادات پر محکم ڈٹ کر کھڑا ہو سکوں۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ جب فرزانہ کی آنکھیں گیلی ہوتی ہیں، پوچھتا ہوں کہ کیوں روتی ہو تو مجھے کچھ نہیں بتاتی، میری نگاہوں سے دور آنسو بہاتی ہیں کہ میرا ارادہ کمزور نہ پڑے۔ حمید کے ساتھی نے فون کیا کہ وہ گلی کے کونے پر ان کے منتظر ہیں۔ جلدی سے تیار ہوئے۔ ایک سفید لباس جس پر نیلی لائننگ تھی اور کالا کوٹ اور گرے پینٹ پہنی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زیادہ وقت لگائیں اور تیار ہوں اور میں انہیں زیادہ دیر تک دیکھ سکوں، لیکن حمید کے جانے کا شوق رکنے سے کہیں زیادہ تھا۔ بہت ہی مشکل کے ساتھ قرآن اٹھایا تاکہ ان کے جانے کے وقت ان کے زیر سایہ انہیں رخصت کر سکوں۔ آخری لمحات میں نے حمید سے کہا کاش آپ موبائل ساتھ لے جا سکتے۔ حمید جان آپ کو قسم ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، مجھے اپنی خبر دیتے رہنا، جہاں بھی ہو مجھے فون ضرور کرنا۔ وہ بولے خانم جہاں بھی ہو سکا ممکن ہوا ضرور فون کروں گا، صرف ایک بات شام سے فون کروں گا۔ کیسے کہہ پاؤں گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ وہاں باقی لوگ بھی ہوں گے میرے ساتھ، اگر ان تک میری آواز پہنچی تو مجھے شرم آئے گی۔ میں نے شہداء کے بارے میں جو داستانیں پڑھی تھی ایک دم ان کا خیال آیا اور کچھ ایسے وقت کے لیے اپنی ہمسر کے سامنے کوڈز رکھتے تھے۔ میں نے حمید سے کہا فون پر بجائے یہ کہنے کے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کہنا یاد رکھنا، مجھے آپ کی بات کی سمجھ آ جائے گی۔ انہیں میری بات پسند آئی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے جا رہے تھے
اور ہاتھ ہلا کر اونچا اونچا کہہ رہے تھے، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ میں مسکرائی اور بولی، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے۔ انہوں نے مجھے دروازے تک نہ آنے دیا۔ میں کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی، ان کے پیچھے سے زمین پر پانی بہایا۔ گلی کے کونے تک پہنچتے ہوئے وہ 3 بار مڑے اور ہاتھوں سے 3 بار خدا حافظی کی۔ بچپن سے ہی گلی میں خدا حافظی کرنے کے بارے میں میری یادیں زیادہ دلچسپ نہ تھیں۔ جب ابو ہمیں روتا امی کے پاس چھوڑ کر کردستان کی سمجھ جا رہے ہوتے، میں اور علی روتے ہوئے سیاہ گاڑی کے پیچھے بھاگتے۔ ہر بار ابو کو ایسے جاتے دیکھنا بہت مشکل ہوتا۔ آج بھی وہی خدا حافظی، وہی گلی، اور اب حمید۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے کہ اندر چلی جاؤں، لیکن دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا سر میں ایک صدا گونج رہی تھی، حمید آہستہ قدم اٹھاؤ، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ مجھے دل بھر کر اپنے آپ کو دیکھنے دو۔ لیکن یہ صرف میرے ذہن کا شور تھا۔ وہ چیز جو حمید دیکھ رہے تھے وہ صرف میری نگاہیں تھی جو گلی کے آہٹ تک ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ ان کے قدم مستحکم اور مضبوط تھے، وہ قدم جو ان کے بعد میں کبھی نہ دیکھ پائی۔ میں نے اپنے وجود کا بوجھ اٹھایا اور سیڑھی سے اوپر چڑھ کر آ گئی اور اس گھر میں داخل ہوئی جس کی ہر چیز حمید کو صدا دے رہی تھی۔ حمید کے جانے سے گھر کے در و دیوار پر بھی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس گھر میں جب حمید تھے، چھوٹا ہونے کے باوجود محبت و مہربانی سے بھرا ہوا تھا۔ اب ایک زندان کی مانند تھا جسے اکیلے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ وہ گھر حمید کے جانے کے بعد تنگ و تاریک لگنے لگا تھا۔ اذان ہوئی، نماز پڑھتے میں نے مسلے پر بہت آنسو بہائے۔ نماز کے بعد قرآن کھولا تاکہ اس کی آیات پڑھنے سے سکون حاصل کر سکوں۔ نیت کی اور استخارہ کیا۔ وہی مشہور آیت آئی کہ ہم تمہیں تمہارے مال و جان سے آزمائیں گے، بس صبر اختیار کرو۔ آیات پڑھنے سے دل کو تھوڑا سکون حاصل ہوا۔ پورے وجود سے خدا سے دعا کی، خدایا مجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب کرے۔ میں نے مسلح سمیٹا، میری نگاہ اس سجدہ گاہ پر پڑی جو حمید نے الماری کی شیلف پر رکھی تھی۔ میں نے اسے وہیں پر رہنے دیا اور سوچا کہ جب حمید واپس آئیں گے تو خود ہی اٹھائیں گے۔ جس چیز کو بھی انہوں نے ہاتھ لگایا تھا یا کہیں رکھا تھا، میں نے اسے اسی حالت میں رہنے دیا۔ صبح ابو نے فون کیا کہ اپنا سامان اکٹھا کرو، ظہر کے وقت مجھے وہ لینے آئیں گے۔ میں نے گھر کی صفائی کی، برتن دھوئے، سارے کمروں میں ہور کیا۔ جب میں کتابوں اور کپڑوں کو سمیٹ رہی تھی کہ حمید کی ڈائری میرے ہاتھ لگی۔ اس میں انہوں نے اپنے فوجی جوتوں کے لیے شعر لکھا ہوا تھا۔